लिहाजा वमा कुन्ना लिनाहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबील उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। देखने वाले तमाम ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हंसते मुस्कुराते बच्चे और कलियों जैसी प्यारी प्यारी बच्चियों को निदा नसीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, साथियों, बच्चे बच्चियों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो इस सिलसिले में कर रहे हैं कि ये महीना है विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और चूँकि हर ही तरफ हम देख रहे हैं कि चरागां है और तमाम ही तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल वो महीना है कि जिसमें मिलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम लहराया है। क्यों? क्योंकि हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने कौन दिए? अहमद मुरसल दिए। कौन पैदा हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम हज़रत आमिना ने क्या रखा था? अहमद रखा था। ठीक है बच्चों, अरबी तलफ़ुज़ में हम अहमद कहते हैं और अपनी उर्दू ज़बान में अहमद कहते हैं। समझ आ गई? ठीक है बच्चों, तो ये प्यारी प्यारी सी बातें थीं। और हम हर प्रोग्राम में साथियों, जैसा आप सब जानते हैं, और वो साथी कि जो आज पहली मर्तबा हमें देख रहे हैं, हमारी क्लास में हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो उन्हें बता दूं, हम हर प्रोग्राम में मोजज़ात डिस्कस करते हैं आप बच्चों से, बच्चियों से। और जो मोजज़ा होता है वो कोई भी ऐसी अनहोनी बात होती है जो अंबिया कराम के करिश्मे होते हैं, और वो उनके नबूवत की, सदाकत की दलील हुआ करते हैं। और किसकी जानिब से होते हैं? अल्लाह की जानिब से। ठीक है, ताकि जो मुशरिक हैं, ताकि जो कुफार हैं, उनको वो चीज़ खामोश कर दे कि अब ये चीज़ कोई इंसान नहीं कर रहा, कोई गैबी ताकत इन्वॉल्व है और वो गैबी ताकत अल्लाह की है। और जब मुअज्जज़ात अंबिया कराम को दे दिए जाते हैं ना बच्चों, तो उससे उनकी नबूवत की तस्दीक हो जाती। ठीक है जी, दलील का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं आपकी टीचर हूँ, तो अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ना, तो क्या मैं इस बात को साबित कर पाऊंगी कि मैं आपकी टीचर हूँ? नहीं साबित कर पाऊंगी ना। तो जो मेरी सदाकत की दलील होगी, यानी दलील का मतलब ये होता है कि सबूत, तो वो क्या होगा कि मैं आपको पढ़ा के भी दिखाऊं अगर मैं कह रही हूँ। तो अगर नबी अपने आप को नबी कह रहा है तो वो कोई मुअज्जा भी दिखाए, तभी तो सबूत मिलेगा, दलील हो जाएगी ना फिर वो। अब समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। क्या सुनना चाहते हैं? मोजज़ा। मोजज़ा किसका? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में परिंदे भी आते थे? यानी कि बर्ड्स, परिंदे भी अपनी फरियाद लेके किसके पास आते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ एक सवाल रेज होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परिंदों की ज़बान भी आती थी? आप बताइए। आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवरों की ज़बान भी आती थी। वो हिरनी वाला वाक़या याद है कि हिरनी ने कैसे फरियाद की थी कि भाई इन्होंने, आपको याद है हिरनी वाला वाक़या? क्या हुआ था? इनको माइक दीजिए। क्या हुआ था? हिरनी ने भी तो फरियाद की थी ना जी। किससे की थी फरियाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। तो सब आपसे फरियाद करते थे। अब इसी तरह एक मर्तबा एक परिंदे के घोंसले से, घोंसला यानी कि उसका नेस्ट जिसमें वो अंडे देता है, किसी ने अंडे निकाल लिए हुए बच्चों। क्या निकाल लिए? अंडे। अब वो परिंदा तो गया बारगाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उनसे कहा कि किसी शख्स ने तो मेरे सारे अंडे ही निकाल लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुला लिया कि जिसने अंडे निकाले थे, और कहा भाई तुमने क्यों अंडे निकाले, और जाओ और अंडे वापस रखो। क्योंकि वो शख्स जो था उसने एतराफ़ भी कर लिया। यह आपकी शान है, आपका एजाज है कि आपको पता चल गया कि किसने अंडे लिए थे। ये एक मुअज्जे में एक और मुअज्जा है। समझ आई? आपको पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा।
لیکن سرکار دو عالم شہنشاہ نبوت محسن انسانیت سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس پرندے نے کہا کہ بھائی میرے انڈے مجھے واپس دلوائیے، تو آپ نے اس شخص کی جانب اشارہ کیا اور اس شخص نے اعتراف بھی کیا کہ میں نے انڈے اٹھائے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ اور پرندے کے انڈے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دو. جی کیا اس شخص نے واپس انڈے رکھ دیے؟ ہاں، کیا اس شخص نے واپس انڈے رکھ دیے؟ تو بھائی بالکل رکھ دیے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانا اور انڈے واپس رکھ دیے، اور پھر پرندہ خوش ہو گیا، معجزہ ختم ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے کیا بن کے آئے ہیں؟ رحمت. اور ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور جب بھی کوئی بڑا کسی چیز کا حکم دے تو اس کو چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے یا اس کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، اب ایک اور معجزہ سنا دوں یا بس آج کے لیے کافی ہے؟ ایک اور معجزہ سنا دوں. ایک اور معجزہ آپ بچوں آپ بھی سننا چاہتے ہو اور ساتھی یقیناً آپ بھی سننا چاہتے ہوں گے. تو آج ہم تذکرہ کرتے ہیں غزوہ خیبر کا. کس کا؟ غزوہ خیبر کا. غزوہ خیبر کے موقع پہ ساتھیوں ایسا ہوا کہ جب آپ کو پتا ہے نا کہ یہودیوں کے ساتھ جو معرکہ ہوا تھا تو ایک قلعہ جو تھا یہودیوں کا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، قلعہ جو تھا وہ نہیں ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں لشکر کا جھنڈا یا علم اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے. ٹھیک ہے، کس کو دوں گا لشکر کا جھنڈا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب سے محبت ہو. ہاں، اور اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی اس شخص سے محبت ہے. یعنی ان کا رتبہ بہت بڑا ہے جن کو علم دیا جا رہا تھا، اور اللہ ان کے ہاتھ پہ فتح بھی دے گا. یہ بھی رسول اللہ نے کہہ دیا کہ وہ فاتح خیبر یا خیبر شکن بن جائیں. جی بیٹا، وہ شخص تھے کون؟ وہ شخص تھے کون؟ وہ شخص تھے حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی جنہیں مولا علی کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاباش داماد تھے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ خیبر کا. کون سے غزوے کا؟ غزوہ خیبر. غزوہ خیبر کا. اور یہ جی بیٹا، غزوہ خیبر کون سے سن میں ہوئی؟ غزوہ خیبر کون سے سن ہجری میں ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا 7 ہجری. 7. ٹھیک ہے، کون سے ہجری میں؟ 7 ہجری میں. اب غزوہ خیبر کا یہ واقعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نام نہیں لیا، بس یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ جب صبح ہوئی بچوں تو سب سے پہلے صبح ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ علی کہاں ہے. کیا دریافت کیا؟ کہ علی کہاں ہے. تو حضرت علی تو وہاں تھے ہی نہیں. کیوں نہیں تھے حضرت علی وہاں پہ؟ کسی کو پتا ہے؟ حضرت علی کو آشوب چشم ہو گیا تھا، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی. یہ آنکھ کی ایک بیماری ہوتی ہے بچوں. ٹھیک ہے، ان کی آنکھ میں بہت تکلیف تھی. جی، کس وجہ سے ہوا تھا بیٹا؟ معدے کی حدت کی وجہ سے، اگر آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو یا اور کوئی سا بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ جو ہے نا، یا موسمی تغیرات جو ہوتے ہیں، موسم جو بدلتے رہتے ہیں اس سے بھی، یا اگر آپ بہت زیادہ ڈسٹی انوائرمنٹ میں ہو جہاں ریت مٹی بہت گند کے ذرات اڑ رہے ہوں اور وہ آپ کی آنکھ میں چلے جائیں تو اس سے آپ کی آنکھ افیکٹڈ ہو جاتی ہے، اثر انداز ہو اس پہ آنکھ کا اثر ہوتا ہے، آنکھ کا موسم کا آنکھ پہ اثر ہوتا ہے اور اس سے آنکھ جو ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے. بعض اوقات تو اتنی زیادہ ریڈ ہوتی ہے کہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو آشوب چشم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ پرابلم تھی، اس لیے وہ نہیں نظر آ رہے تھے. سمجھ آئی؟ اب کیا ہوا؟ اب یہاں بھی بہت پیارا سا معجزہ ہے، سب نے سبحان اللہ کہنا ہے. اب یہ ہوا ساتھیوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ بھئی ان کو تو آشوب چشم ہے، تو آپ نے ان کو بلا لیا.
کہ بھئی حضرت علی کو میرے پاس لاؤ. اب جب حضرت علی رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھوں پہ کیا لگا دیا رسول اللہ نے؟ اپنا لعاب دہن لگا دیا. سبحان اللہ. لعاب دہن کسے کہتے ہیں میں بتا چکی ہوں پہلے بھی. تھوک کو. تھوک مبارک، آپ کی جو تھوک مبارک تھی وہ آپ نے ان کی آنکھ پہ لگا دی. اب آپ کی جو تھوک مبارک تھی یا جو لعاب دہن تھا اس کا ایسا کرنا ہوا، اس کا ایسا پیارا اثر ہوا کہ وہ ایسے شفا یاب ہوئے کہ پھر انہوں نے ایک ہی انگلی سے پورا خیبر کا جو قلعہ تھا وہ فتح کر لیا اور وہ خیبر شکن بھی کہلائے اور فاتح خیبر بھی کہلائے. سبحان اللہ. تو یہ کس کی برکت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی برکت. تو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، مگر کس کے ہاتھ میں برکت ڈالی؟ کس کے تھوک میں برکت ڈالی؟ اور کس کے ہاتھ سے قلعہ فتح کروایا؟ تو ہمیں کون کون سی شخصیات کی اہمیت پتہ چلی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ان کے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ کیسا لگا معجزہ؟ بہت اچھا. جی بیٹا. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے اور ساتھیوں ایسے بہت سے غزوات ہیں، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ جو ہے وہ خیبر ہے، غزوہ تبوک ہے. تو اگر ہم غزوہ خیبر کی بات کرتے ہیں تو غزوہ خیبر تو میں نے آپ کو بتایا 7 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے، مہینہ کون سا تھا؟ محرم کا مہینہ تھا. لیکن غزوہ کہتے اس کو ہیں وہ لڑائی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے، اور جس لڑائی میں آپ شریک نہیں ہوتے اسے کیا کہتے تھے؟ یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی اور کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، خود نہیں گئے، انہیں سرایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے بنفس نفیس، اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ کفار اور مشرکین کے ساتھ جو بھی لڑائی مسلمانوں نے لڑی اسے غزوہ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ غزوہ تبوک، غزوہ خیبر اور غزوہ احد سب بتا دیتی ہوں. اور ایک اور میں نے غزوہ بتایا ابھی آپ کو، غزوہ بدر. جو پہلا مارکا تھا وہ غزوہ بدر کا تھا، وہ ہوا تھا 2 ہجری میں. اور اس کے بعد غزوہ احد ایک بڑا مارکا ہوا، وہ ہوا غزوہ احزاب بھی تو ہے. غزوہ احزاب بھی ہے. غزوہ کون سا ابھی بات ہو رہی ہے؟ غزوہ احد کی، وہ ہوا 3 ہجری میں. اس کے بعد آپ نے کون سا غزوہ پوچھا؟ غزوہ احزاب بھی ہوا، وہ ہوا. اچھا، غزوہ احزاب کا ایک اور نام بھی ہے، پہلے مجھے وہ بتائے کوئی بچہ. نہیں پتا؟ غزوہ خندق. ٹھیک ہے بچوں، اور یہ ہوا 5 ہجری میں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال جو تھا. اور اس کے بعد ہوا، ہم نے غزوہ خیبر ڈسکس کیا، وہ ہوا 7 ہجری میں. ٹھیک ہے بچوں، اور پھر ہم نے ایک اور غزوہ تبوک ڈسکس کیا ہم نے؟ نہیں، غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں. یاد رہیں گے؟ ویسے میں بھی بھول جاتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا بچوں، اب مجھے کچھ سوالات کے جوابات دے دو. حضرت علی کو میں نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں، کون بتائے گا مجھے؟ ابھی 2 میں نے باتیں بتائی تھیں کہ اسی وجہ سے ان کو یہ کہتے ہیں. یہ بچہ بتائے گا، اس کو مائک دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. نہیں، وہ تو ان کا رشتہ ہے. ان کو کہتے کیا ہیں اسی وجہ سے؟ خیبر شکن، میں نے بتایا نا، خیبر شکن کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ فاتح خیبر. ٹھیک ہے، اب مجھے بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے شہر کی جانب ہجرت فرمائی؟ اب سبھی جانتے ہیں تو میں اب بتاؤ، سب ایک ساتھ بتاؤ. مدینہ منورہ. ٹھیک ہے بچوں، مدینہ منورہ. اب مجھے کوئی بتا دے، آخری سوال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ آپ کو پتا ہے؟ اچھا، کون؟ 12 ربیع الاول پیر کے دن. شاباش، 12 ربیع الاول پیر کے دن. اپریل کی کون سی تاریخ تھی؟ 22 ایک اندازے کے مطابق. اور سن عیسوی کون سا تھا؟ 571 571. سمجھ آئی آج کی باتیں؟ کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ بہت اچھا. کیسا لگا؟ بہت اچھا. اور یہ باتیں یاد رہیں گی؟
جی. اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، اسکول میں اور اپنے اپنے انسٹیٹیوٹس میں اپنے رشتہ داروں کو بتائیں گے؟ جی. جی ساتھیوں، آج تو ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا اور بہت سارے سوالات بچوں نے مجھ سے پوچھے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کی تشفی اور تسلی ہو گئی ہے. پھر سے نئی کلاس میں آئیں گے؟ جی. اور کیا سننے آئیں گے؟ انشاءاللہ العزیز. اللہ نے زندگی دی، زندگی نے وفا کی ساتھیوں. تو پھر میں اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے ندا نسیم کو. فی امان اللہ. اور یہ جو دو پیاری پیاری سی ٹوئنز بچیاں میرے ساتھ بیٹھی ہیں نا، یہ مجھے آخر میں نعت سنیں گی. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے بچوں، راضی ہو آپ سب؟ چلو جی، نعت رسول مقبول سنائیے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاند دو